बिल्कुल। और ओह! वहाँ पर हमें मुकम्मल ट्रेनिंग देते थे। मेरे कमांडर का नाम था मेजर मस्तगुल, ही वाज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान। सो मेजर मस्तगुल और मेजर अब्दुल रशीद उसका नाम था, जो हमें ट्रेनिंग देते थे, और मैं ब्लैक बेल्ट बना उसी मदरसे से। और इतना इतना जोशीला था कि कोशिश करता कारी था कि साहब कभी भी आप। जी, का, जी। कारी साहब, आई थिंक जब आप लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले जब आए थे, तभी आपकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तो तब आपने कुछ ये भी बताया था कि कुछ गंदी हरकतें भी आपके साथ की गई थी डेफिनिटली आई एम कमिंग मदरसे देयर। में। या जी, जी। मैं उधर आने लगा हूँ। अच्छा, तो ओके। ये एक थी, और उसके बाद ये था कि जितने भी अ, जितने भी उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम थे या सीनियर थे उधर के, ठीक है? उधर जनाब उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरे साथ सेक्स किया, और मुझे अब्यूज़ किया, फिज़िकली अब्यूज़ किया। और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, घर वालों को भी नहीं बता सकता था। क्योंकि अ, अगर किसी को बताता, और वो जो थ्रेट्स देते हैं, ठीक है? एक तो मेरे उस्ताद हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो हो सकता है वो मुझे और ज़्यादा मारते। तो एक उस्ताद नहीं, बल्कि वो लोग जिनको मेरे दादा ने मुझे उनके पास भेजा था कि इनसे जो है वो शर्फ़ हासिल करके आएगा, तो तू भी एक पीर बनेगा, ये आपको वो नूर और तजल्लियात देंगे। अपना जो पीरी फ़कीरी आपको दे देंगे, तो तू भी पीर बन जाएगा। सो ख़ैर, लोगों की नज़र में दिन को बैठ के तवीज़ लिखने, दुरूद शरीफ पढ़ने, लोगों पर फूँके मारनी उनके साथ बैठकर, ठीक है? लोग चले जाते तो वो हर जो ये पीर फ़कीर होते हैं, ये अपने आप को मसाज करवाते हैं ना लोगों से। सो वो करवाते, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं उनके कमरे में अकेला होता, तो वो मैं उनका मसाज करता। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अपने शर्मगाह पे ले जाते, या और पहली दफ़ा तो मुझे शॉक हुआ कि ये पीर साहब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, यू नो? और फिर पीर साहब ने मेरे साथ मुझे अब्यूज़ किया, सेक्स किया मेरे साथ, और सुबह उठ के जब वो मैं देखता आँखों में सुरमा डाल के मुँह पे तेल-शेल लगा के बैठ के, तो वो लोगों को जो है वो फूँके मार रहे हैं, और मुझे भी कह रहे हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ो, ये ठीक है। लेकिन उस वक़्त समझ नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? कि ये जो पीर है, हज़ारों की लाइन लगी हुई है, उनको दम दरूद कर रहा है, और पूरे पाकिस्तान में इसका चर्चा है। और अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे साथ सेक्स किया, और ये बाहर आकर लोगों को उसके सामने इतना बड़ा हज़रत बना हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है? और मैं क्या सुभान अल्लाह, क्या कुदरत! ख़ैर, मैं यकीन से कहता हूँ कि उस वक़्त मुझे नहीं पता था, और मैं यही समझता हूँ कि फिर भी मैं इस्लाम को सीखने से पीछे नहीं हटा, ठीक है? मैं यही समझता था कि ये बंदा है, उस वक़्त तो ये भी नहीं समझ सकता था कि ये बंदा मुसलमान है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो एक इतना अंधेरा था कि अंधेरा भी उससे डरता है, ठीक है? वो डार्क वैली है एक बहुत बड़ी। लोगों को बाहर ऐसे ही पता होता है कि वो अंदर बैठ के कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती है, ठीक है? और दरवेश हैं अंदर, ये इनकी लगन तो सिर्फ़ अल्लाह से है, लेकिन जब बंदा अंदर जाता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि असल में है क्या? फिर भी आपको उस वक़्त पता चलता है जब आप अच्छे तरीके से सोचेंगे, ठीक है? आज भी मैंने देखा है कि हज़ारों बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, ठीक है? वो आज अल्लामा बन चुके हैं, उन्होंने अपने मदरसे बना लिए हैं, वो खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो खुद भी ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके साथ हुए थे, ठीक है? क्यों? उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने सवाल नहीं किया, ठीक है? ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। सो डेफ़िनिटली वो मुझे काफ़ी दफ़ा अब्यूज़ किया, हर उस्ताद ने अब्यूज़ किया, और हर पीर ने उधर उधर के नाज़िम आला ने मुझे अब्यूज़ किया। अम, घर में भी नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बताता, तो वो पाकिस्तान में हमारे कल्चर में ऐसे है ना, शेम एंड ऑनर कल्चर है हमारा, और वो एक वो जो है मेडल आपके गले में लटका देते हैं कि ये गांडू है, ठीक है? कि हालाँकि मैं अब्यूज़ हुआ था, तो लेकिन हमारा कल्चर है ना कि अगर अगर किसी ने किसी को अब्यूज़ भी किया, तो वो उस पर लानत करते हैं, ठीक है? और या कहते हैं ये इसका बेटा गांडू है, या अगर आप बड़े भी हो जाते हो तो कहेंगे कि ये अ,
یہ اگر میرے بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس گانڈو کا بیٹا ہے، سمجھے کہ مرنے تک آپ کا وہ میڈل جو ہے وہ آپ کے گلے سے نہیں اترتا، جیسے وہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو میں ساحل بھائی بہت ڈائریکٹ الفاظ یوز کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر میں انڈائریکٹ یوز کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو اس وجہ سے نہیں میں نہیں بنداس بتا آپ رہا. بنداس آپ اپنی بات رکھیے یار. سارے لوگ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا لے تاکہ کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہو. جی آپ کیونکہ مجھے بتائیے نہیں پتا، بنداس. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا اور کیا اس کو اور کن الفاظ میں کلیئرلی بتایا جا سکے. سو ایک تو یہ تھا کہ ایک ابیوز کرنا، اور صرف مجھے نہیں بلکہ ہر بچے کو ابیوز کرنا، لیکن گھر والوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارا بچہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے پھر جب مجھے ہر وقت جہنم کا خوف رہتا تھا، گناہوں کی معافی نہیں تھی، تو ایک ہی رستہ تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام پہ نچھاور کر دو. پھر میں نے جہاد ٹریننگ شروع کی اسے مدرسے میں، اور میں نے ہر روز کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں وہ جو اسلحہ دیتے تھے وہ اپنے جسم پہ باندھ کے سجدے میں چلا جاتا عصر کی نماز کے بعد، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ مغرب تک میں سجدے میں رہتا اور گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے کہ میں جاؤں جہاد کروں اور تمام دنیا کے کافروں کو ختم کروں اور اسلام کا پرچم اس دنیا سے بلند کروں. ٹھیک ہے، یہ میری خواہش تھی، کیونکہ میرے ساتھ کتنے میرے دوست آئے جنہوں نے میرے ساتھ ٹریننگ شروع کی، وہ چلے گئے. وہ جب آتے تھے، جب ان کا مشن ہوتا تھا جانے کے لیے، وہ ہماری کلاس ٹریننگ میں آتے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی اور کہتے کہ یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد یا تھوڑے عرصے بعد یہ تو جنت میں حوروں کے ساتھ چھل چھلاتے جام پی رہا ہوگا نا. حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان جو ایک پیراڈائز دکھاتی ہے. تو کئی دفعہ میں روتا اور میں کہتا کہ یہ میرا بھائی تو جا رہا ہے، یہ تو جنت میں چلا جائے گا، میں ابھی تک اس ڈرٹی دنیا میں ہوں، اس گندی دنیا میں رہ رہا ہوں. تو دوسرا دن آتا ٹریننگ میں جاتا تو پھر وہی سیڈنس اپنے دل میں لے کر کے، اور یہی ہوتا تھا کہ یا اللہ میں اتنا ہی انکلین ہوں، اتنا ہی گندا ہوں تیری نظر میں کہ تو مجھے کوئی چانس نہیں دیتا کہ میں جا کر جہاد کروں تیری راہ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اتنے فیتھفل نہیں ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کے لیے نہیں چن سکتا. آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا 100% جو ہے وہ فیتھ اسلام پر ہو، تبھی آپ کو موقع ملتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ کیا میرا ایمان جو ہے وہ 100% اسلام پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کسی جگہ پر ویک ہوں، میں پریکٹس نہیں کرتا، روتا نہیں ہوں، دعائیں نہیں کرتا یا تہجد نہیں پڑھتا، تو میں اور گہرے میں جا کر اللہ کی عبادت کی نا. سو مجھے موقع نہیں ملا. خیر، میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مجھے ایک یوتھ کو میں نے جوائن کیا، اور اس کو میں لیڈ کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو منورٹیز ہیں، خاص کر پنجاب میں جہاں میں رہتا تھا، وہاں پر زیادہ تر کرسچن لوگ ہیں. تو ہم میں جس گروپ کو ٹرین کرتا تھا وہ ایسے تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ 3 راستے یوز کرتے تھے. ایک تو ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت دینا، کہ اسلام کو اچھا دکھانا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان کو کسی طریقے سے لالچ دیا جانا، کہ کسی کو زمین کا لالچ دیا گیا، کسی کو شادی کا لالچ دے کر یہ وہ کر کے ان کو اسلام کی طرف لے کے آنا. یا تیسرا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کرنا ہے، اگر پھر بھی وہ ریجیکٹ کرتے اسلام کو. ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے ان پر کوئی توہین رسالت لگا کے، توہین مذہب لگا کے، یا توہین قرآن لگا کے، تو ان پر 295 295 سی لگا کر پاکستان میں جو توہین مذہب ہے اس کی سزا موت ہے، تو ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا ہے. تو اس چیز میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا پاکستان میں، اور کافی سارے ایسے کیسز ہوئے جن میں انوالو تھا، جن کی وجہ سے کچھ کرسچن لوگ جو ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے پاکستان میں، یا ان کو مارنا، سارا کچھ کرنا. جب میرے جو کمانڈر تھے انہوں نے دیکھا، یا میرے ناظم اعلیٰ مجھے دیکھتے تھے ڈیورنگ جہاد ٹریننگ، تو انہوں نے کہا
میرا جوش اور جذبہ دیکھ کر مجھے کہتے ہیں کہ رضا جو ہے یہ شیر پاکستان ہے. اور پھر سارا مدرسہ اور میرے دوست اور میرے گھر والے مجھے شیر پاکستان کے نام سے جاننے لگے. یہ میرا ٹائٹل تھا اس وقت جہاد میں. تو پھر 2005 میں مجھے بھیجا گیا یورپ کے لیے، چنا گیا کہ میں یورپ کی کنٹری میں جاؤں جہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ اسلامی ویژن ہے 2030 میں کہ 2030 تک 40% جنریشن جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا میں 40% جنریشن کمپیئر ٹو کرسچینٹی ول بی مسلم. تو میں اس مشن کے لیے چنا گیا اور میں یورپ میں آیا. 2005 میں نے یورپ کے ایک بہت فیمس شہر میں مسجد بنائی. یہ میری پہلی مسجد تھی، اور دوسری مسجد جو تھی وہ بنائی وہ 2007 میں بنائی، اور ادھر بھی لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی. اور پھر جو وہاں پر مسلمان مائیگرینٹس تھے ان کو بھی ٹریننگ دیتا تھا کہ اگر آپ اپنے کام پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو دکھانا ہے کہ اسلام از اے پیسفل ریلیجن اور اٹس اے بیسٹ ریلیجن فار آل ہیومن کائنڈ. تو یہ میرا فوکس تھا ادھر. لیکن یہ جو 2 مسجدیں بنائی ہیں وہ مسجدیں ابھی بھی ادھر ہیں، ابھی بھی جاری ہیں. لیکن یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ نے کوئی نان پرافٹ آرگنائزیشن چلانی ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز، ریلیجیس ایکٹیویٹی کرنی ہے یا کمیونٹی میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ کو ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے. لیکن یہ اتنا گند ہے یورپ میں مسلمان کی وجہ سے کہ وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ زمین ہماری ہے، ٹھیک ہے، اور جس زمین پر ہم ہیں یہ اللہ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پر ایک گورا لوگ جو ہے، یہ کافر لوگ جو ہے، کرسچن لوگ جو ہے، یہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں پرمیشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو لا اور ان کی پرمیشن کے سے اگر کی بات کی جائے تو اس شہر میں ابھی تک 3 مسجدیں ایسی بنی ہیں جو گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ بنائے. اس کے علاوہ ادھر اتنی زیادہ مسجدیں بنی ہیں گورنمنٹ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور کیوں سب پتہ illegal نہیں ہے. ہے؟ سب ایلیگل ہے، سب ایلیگل مسجدیں بنی ہوئی ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی نے یا کسی مسلمان نے ایک شاپ بنائی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آگے آپ شاپ بنا لیں، پیچھے کا حصہ جو ہے، یہ جو ویئر ہاؤس ہے یا اوپر کی جو بلڈنگ ساری ہے، یہ ساری کرائے پہ لے لیں اور اوپر مسجد بنا لیں گے، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے کاروبار کو برکت ملے گی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دعائیں ہوگی اور رحمتیں ہوں گی. اور دوسرا ہم جو ہے ادھر کیونکہ یہ کرسچن ہے، یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم اتنی زیادہ مسجدیں بنائیں، لیکن اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری مسجدیں انلیگل بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بھی ان کو پتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پریکٹس کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ لیگل نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں جاتا ان کا، نہ کوئی ان کا کوئی پیچھا کرتا ہے کہ اصل میں ان مسجدوں میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ میری ایکٹیویٹی تھی. لیکن یورپ جو تھا یہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ تھا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں میرا اپنا گھر تھا، اور پاکستان میں کچھ لوگ میرے لیے کام بھی کرتے تھے کیونکہ میں ایک ریلیجیس لیڈر تھا. اور لیکن یورپ میں مجھے گھر کا کرایہ دینا اور اپنا ٹیکس دینا، انشورنس دینی اور میڈیکل انشورنس وغیرہ سارا کچھ دینا ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کلیئر رکھنے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو مجھے کام کی ضرورت پڑی. مجھے کام کے لیے جو میرے دوست تھے انہوں نے ایک کام تلاش کیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو تھے وہ کرسچن تھے. تو میں ساری زندگی کرسچن سے نفرت کرتا تھا، اور یہودیوں سے اور ہندو سے یا انڈین سے کہہ لو، چاہے وہ جو بھی ہو. تو لیکن جتنی بھی وہ جہاں پر میں وہ کام کرنے گیا تو میں نے ان سے پہلے بات کی. میں نے ان کو بتایا کہ میں ایک امام ہوں، حافظ اور قاری ہوں. ان کو بتایا کہ کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میرے دوست کام کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب بھی میری نماز کا ٹائم ہوگا مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام بھی کریں اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا چلے جایا کریں. انہوں نے پھر مجھے ایک جگہ بھی دی اپنی جہاں پہ میں کام کرتا تھا.
اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور میں نے وہاں اپنا جائے نماز جو ہے وہ بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میری نماز کا بہت زیادہ کام کی وجہ سے نماز کا وقت چھوٹ رہا ہوتا تھا، اور وہ جو میرے بوس ہوتے تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب، وہ بھی مجھے میرے ٹائٹل سے بلاتے تھے، قاری صاحب ہی سارے کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ میری نماز کا وقت ہے. وہ کہتے تھے کام چھوڑ دو، جاؤ اپنی نماز پڑھو. تو اور کئی دفعہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے لیے بھی دعا کرنا یار، اور ہمارے بزنس کے لیے بھی دعا کرنا، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. تو بہت 99% مسلمان ایسے ہیں جو پہلے تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر ان کو آتا ہے تو ان کو ترجمہ نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا ان کو. اور ان کو پتہ نہیں کہ سورت میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اور جب میں قرآن میں نماز میں جا کر قرآن پڑھتا تھا، قرآن کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا. ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی یہ ددکارے ہوئے پکڑے جائیں ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو. ایک بہت سخت الفاظ ہے یہ. ٹھیک ہے، کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں نماز کے لیے جگہ دے رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، اور میں ان کے لیے نماز میں دعا کر رہا ہوں. اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی تمہارے ہاتھ لگ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر نہیں مانتے تو ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو. ٹھیک ہے، میں کئی دفعہ واپس آتا نماز پڑھ کے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ہمارے لیے دعا کی. میں کہتا ہاں دعا کی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور تمام یہود و نصارہ کو ختم کرے گا، ہندو کو ختم کرے گا، اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. سو یہی میرے ایک وش تھی نا. اسی طرح میں بڑا پلا ہوا. لیکن بات یہ تھی کہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میں ایک باکس سے باہر آیا، پاکستان سے باہر آیا، اور میں نے آ کے باہر کی دنیا دیکھی. میرے لیے کیا تھا، ایک اگر دنیا میں ویسٹرن کنٹری میں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا میں سارے ہندو ہیں، جاپان چائنا میں چلے جائیں وہاں پر سارے بدھا اور بدھا ہے یا دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن میرے لیے ویسٹرن کنٹری کرسچن کنٹری تھی، اور میرے لیے یہی تھا کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ سارے کرسچن ہیں. اور کرسچینٹی یا گورا لوگ میرے لیے کیا تھا، ایک جو ہمیں ٹریننگ میں بھی وہ جب وہ کئی دفعہ تصویریں دکھاتے تھے، ایک گورے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہر وقت سور کھاتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ اسلام میں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. سو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو خنزیر کا نام بھی لینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. سو یہ گورا لوگ ہوتا ہے جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے. یا گورا لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، اور وڈکا پیتے ہیں، اور وہ ہر وقت ڈرنک ہوتے ہیں. یا وہ سیکس کرتے ہیں. آپ یورپ میں چلے جاؤ، سرے عام سیکس ہو رہا ہے، سڑکوں پہ سیکس ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے، کہ ہر وقت سیکس کی باتیں، کہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں ادھر آیا یورپ میں آ کے دیکھا تو میری جرت نہیں تھی کہ کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکوں. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اتنے، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دیکھا تھا، مسلمانوں کو وہ بھی پریکٹیکل مسلم جو میرے ساتھ زنا کرتے تھے. جب میں ایک غیر مسلم کی کنٹری میں آیا تو انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے جیسے حقوق دیے، اور میرے پریکٹس کرنے کے لیے نماز کی جگہ دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حقوق بھی ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں. میں کئی دفعہ وہ میرے لیے کھانا لے کے آتے تو وہ مجھے اسپیشل کہتے کہ قاری صاحب یہ حلال کھانا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہائے ہائے پیاس ہائے لگی ہائے. تو وہ کہتے ہیں کہ قاری ہمارے صاحب یہاں کے بیٹھو. کافر بھی ایسی ہے قاری صاحب، یا ہمارے یہاں کے کافر بھی ایسی ہے، اور سب جگہ کے کافر ایسی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار مسلمان ہے، ان کے کچھ اصول ہے تو ان کو جو ہے نا تکلیف نہیں پہنچے، ان کو ان کے حساب سے چیزیں دی جائے، ان کے لیے کی جائے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب میں آفس میں کام کرتا تھا، روزہ ہم رکھتے تھے، تو جو ہمارے غیر مسلم دوست تھے، کولیگ تھے، وہ لوگ ہمارے بازو اگر وہ ہوتے تو نہ کچھ کھاتے نہ پیتے،
یہ سوچ کے کہ یار یہ بازو ہمارا جو بیٹھا ہے ساتھ میں یہ بھوکا ہے, اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے. تو وہ تو سارے کافروں کے دل, یعنی اکثر آپ لے لیجئے اکا دکا چھوڑ کے, وہ تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان ہے اور انسانیت ہوتی ہے اور وہ ان کا خیال رکھتے ہیں, لیکن بدلے میں قرآن ان کو کیا سیکھ دیتا ہے, ان سے بالکل دوستی مت کرو, ان کے ساتھ سخت رہو. تو جی آپ بتائیے, تو وہ آپ کے بارے میں سوچتے تھے وہ؟ ہاں وہ سوچتے تھے جب بھی میری رمضان, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, رمضان کا وقت آتا تو وہ میرے لیے اسپیشل کھانا پیک کروا کے مجھے دیتے کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے, آپ سارا دن بھوکے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کھائیں. میں ان کو دکھاتا تھا اسلام کیسے, میں ان کو دکھاتا تھا کہ میں نے جب پانی پینا ہے تو میں زمین پر بیٹھ کر پانی پیتا ہوں, اور میں 3 گوند لگا کر پانی پیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ سنت ہے. اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, میں پانی دائیں ہاتھ سے پیتا ہوں, انسان سے اس کا انسان کو کیا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. یا میں عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا, میں نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ویسٹرن لوگ تھے, وہ جو میری دوست تھی, وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تو نیچے نگاہ کر کے بات کرتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تیرے دل میں کوئی چور ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, ہمارے نبی نے ایسے بتایا ہے کہ کہتی ہے نہیں, ادھر اگر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مکار ہیں, ٹھیک ہے. کلیئرلی وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تو مین ہے, انسان ہے, بندہ ہے, تو میں ایک عورت ہوں, تو مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہے. اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرو گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے کلچر میں ایسے ہوتا تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ ایک سچے تھے, وہ میرے لیے حلال کھانا لے کے آتے تھے, اور ہمیں میرے کام ختم کرنے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں میرے پیسے پکڑا دیتے تھے اور کہتے تھے قاری صاحب تھینک یو سو مچ, یو ڈڈ گریٹ جاب. اور یقین جانیں کہ رات کو میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا, نماز کے بعد دعا کرتا, تو میری یہ عادت تھی کہ اپنا ایک جنرل لکھتا تھا سارا دن میں نے کیا کیا, کتنا درود پڑھا, یہ وہ کیا. تو میں جب لکھتا تھا تو آج سارا دن میں نے کس کو دعوت دی, کیا ہوا. تو ایک دفعہ ایسے شروع ہو گیا کہ ان کا جو ایکشن تھا, ٹھیک ہے, وہ کافروں کا ایکشن جو تھا وہ لاؤڈر دین مائی پرے تھا, ٹھیک ہے. وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. ہر وقت میں سوال شروع کیے, کیونکہ یہ ببل سے باہر آنے کے بعد, دنیا کو دیکھنے کے بعد, میں پہلے تو یہی تھا کہ کافر جو ہے وہ ہر وقت سور کھاتا ہے, سیکس کرتا ہے, الکوہل پیتا ہے. لیکن جب میں کافروں میں رہنے لگا, ٹھیک ہے, اور کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے اور مسلمان سے دشمنی کرتا ہے, لیکن جب میں ادھر آ کے دیکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, وہ تو مجھے اتنا پیار کرتے تھے, اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے, حالانکہ میرے دل میں ان کے لیے اس وقت بھی نفرت ہوتی تھی جب وہ مجھے سرو کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ کافر لوگ ہیں. یہ ہوتا تھا 2008 میں پاکستان میں ایک پاکستانی کرسچن ولیج تھا, گوجرا, وہ پورے گاؤں کا گاؤں ہی مسلمانوں نے جلا دیا. اس وقت میں ادھر تھا, میں گریس کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے دیکھا, خبروں میں بھی دیکھا, تو مجھے پتا چل گیا کہ کس نے کیا ہے, کیونکہ I was involved that time in Pakistan, so مجھے پتا تھا کہ یہ کون کروا رہا ہے. حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پتا ہو, انہوں نے جسٹ آئی گئی کر دی. یہ بہت بڑا ایشو بنا تھا پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ. تو میں نے اس وقت سوال شروع کیا کہ ہم کیوں ان لوگوں کو مارتے ہیں. دیکھو ہم ایک کرسچن کنٹری میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کرسچنوں کے ساتھ پاکستان میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے وہ نمازی جو تھے, اپنی جو گیدرنگ تھی یا اپنے جو لیڈرشپ تھی ادھر, ان سے بات شروع کی, سوال شروع کیے. میں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں, کیسے نہیں, کسی کو سختی کے ساتھ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ ہمیں سختی کے ساتھ کرسچینٹی کی دعوت نہیں دے رہے. تو یہ تھا. اور اس کے بعد 2009 میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہوا, ایک عورت تھی, مسیح کرسچن عورت تھی, بیچاری بہت غریب تھی, اس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بھی اپائج, اور وہ ایک گاؤں میں کام کرتی تھی, فال سے توڑتی تھی. اور ایک دن اس کو پیاس لگی اور اس نے ایک گلاس پانی کا پیا, اور ایک مسلم عورت نے آ کے اس کو کہا کہ تو نے اس گلاس کو کیوں چھوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے.
تو اس پر توہین مذہب کا، توہین رسالت کا کیس بنا کر اس کو 295 کے تحت اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو صبح نکلی تھی کیا بیچاری کے مذاق کر شام رہے ہو؟ کو. یہ آسیہ بی بچی بی اس کا نام سے ہوتا ہے؟ ہے. سر گوگل کر لیں، آسیہ بی بی اس کا نام ہے. اچھا، ٹھیک ہے، آسیہ بی بی کی بات کر رہے ہو. آسیہ حالانکہ بی بی. یہ جو آپ پانی پینے کی بات کر رہے ہیں یا سامان کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا پاکستانی ایک بلاگر ہے، کافی ابھی فیمس ہوا ہے، بیچ میں اس کی ایک آدھ ویڈیو بھی فیمس ہوئی تھی. وہ باقاعدہ وہاں پہ بتا رہا ہے دکان پہ جا کے، اور ان سے بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ ہندوؤں کے لیے یا جو غیر مسلم ہیں وہاں کے اس گاؤں میں، ان کے لیے باقاعدہ ان دکان والوں نے الگ الگ گلاس رکھے ہوئے کہ یہ بالکل. گلاس میں ہندو پیئیں گے، یہ مسلمانوں کو نہیں دینا ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اس پہ کیس کر دینا اور پھر اس کو مار دینا، یہ بڑا ڈینجر ہے. جی پلیز کنٹینیو. اور اس کو پھر اس کو توہین رسالت لگا کر اس کو اندر کر دیا گیا. اور اس کے خلاف جو تھی ایک بہت بڑی موومنٹ چلی کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اور پاکستان کا گورنر پنجاب سلیمان تاثیر صاحب تھے وہ، اور انہوں نے ان تک جب یہ کیس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو معاف کر دو، کیونکہ یہ جو توہین مذہب یا توہین رسالت جو ہے یہ ایک جنگل کا قانون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویسٹرن کنٹری سے پڑھ کے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کیس کو دیکھا. اس نے کہا کہ کیا یار، ایک گلاس پانی پینے اس کو توہین رسالت لگا دیا. ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دو. اس نے اس کے معافی نامے کے آرڈر دے دیے. اس کا جو باڈی گارڈ تھا ممتاز قادری، ٹھیک ہے، وہ میرا کلاس فیلو تھا. او ہو. ممتاز قادری نے اس گورنر کو اسلام آباد میں گولیوں سے چھلنی کر دیا. ٹھیک ہے، کھلے عام. کہ کھلے عام کہ تو نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو، کیونکہ وہ ایک کرسچن ہے اور اس پر توہین رسالت لگی ہے. ٹھیک ہے، تو نے اس کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ممتاز قادری کو پکڑا گیا. پھر اس کے خلاف جو تحریک لبیک والے چلے ہیں، خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری. پیر افضل قادری جو ہے وہ میرا ناظم اعلیٰ تھا اس کی، اور وہی میرا لیڈر تھا، اور اسی کے مدرسے میں نے فارغ التحصیل ہوا ہوں. اور اس نے مجھے، اس سے رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کرو کہ یونان ایتھن میں اس کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ سفارت خانے کے سامنے جلوس نکالو، کیونکہ وہ پوری دنیا پر انکریج کر رہے تھے اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں کہ اس کے خلاف جلوس نکالو، کیونکہ اس کو سزائے موت دی جائے پاکستان میں. تو میں نے پھر سوچنا شروع کیا. ایک جب میں آنکھوں کے پہ پٹی رکھ کے، عقیدت کی پٹی رکھ کے میں سوچتا ہوں، تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو قتل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں ادھر آ کے جب میں نے انسانیت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، تو پھر میں سوال شروع ہو گیا کہ یار، یہ لوگ تو جو ہیں، یہ تو چرچ کے سامنے کھڑے ہو کے چرچ کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسس کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی ان کو نہیں مارتا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار تو جان اور تیرا گارڈ جانے، تو جو مرضیہ کر. ٹھیک ہے، اگر تجھے میرے ساتھ پرسنل پرابلم ہے تو مجھ سے بات کر، اگر تیرے گارڈ کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ تیرا اور گارڈ کا مسئلہ ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم گارڈ کی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اسلام کا گارڈ جو ہے وہ اسلام کو پروٹیکٹ، مسلمان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان جو ہے وہ گارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو بہت میں نے بھی زبردست. سوچنا شروع کیا. تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے قرآن اور حدیث کو اور گہرے طریقے سے پڑھنا شروع کیا. ساحل بھائی، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام کو غلط طریقے سے پڑھ لیا ہے، لیکن اسلام تو ایک محبت اور امن کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی حدیث اپنے جو فالورز ہیں یا اپنے لیڈرز ہیں ان کو بتا سکوں کہ اکارڈنگ قرآن حدیث اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق تو پیغمبر اسلام نے کسی کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی آپ کے بارے میں آپ کو نہیں پیغمبر مانا، ان کو لا کر ان کی آنکھوں میں وہ گرم لوہے کی سلاحیں ڈالی گئیں، ان کو گرم ریت پر تپایا گیا، ان کو مارا گیا. آپ کو پتا ہے سارا کچھ، ان کے اعضاء کاٹے گئے. ٹھیک ہے، یہ تو سزائیں ہے اسلام میں. کسی بھی ایسے بندے کی جو محمد کو نہیں مانتا، جہاں وہ کہتا ہے کہ یار میری نظر میں